मोहतरम नाज़रीन और सामीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू खुद को सबसे बड़ा समझना और दूसरों को कमतर समझना। गुज़श्ता हिस्सा नंबर 4 के अंदर आखिर में मैंने अर्ज़ किया था कि अपनी अज़मत बयान करना, अपनी पारसाई का इजहार करना, अपने आप को सबसे बड़ी ये ख़ास कर हाँ दीनी शोबे से वाबस्ता लोगों के लिए ये ख़ास काबिल तवज्जो है और दीगर शोबाजात से वाबस्ता अहले ईमान के लिए भी ये काबिल तवज्जो है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फरमान है, फरमाया फला तुज़क्कू अनफुसकुम हुवा आलमु बिमनित्तक़ा। यहाँ रब्बे करीम ने इरशाद फरमाया, आप इसको देख सकते हैं सूरत नजम आयत नंबर 32, ठीक है। यहाँ रब्बे करीम इरशाद फरमा रहे हैं तो आप अपनी जानों को सुथरा ना बनाओ, यानी अपने आप को पाकीज़ा समझना, अपने आप को बरतर समझना, अपने आप को आला समझना। फरमाया ऐसा ना करो, खुद आप अपनी जानों को सुथरा ना बनाओ। वो खूब जानता है, यानी अल्लाह खूब जानता है, अल्लाह खूब जानता है। अल्लाह से तो कोई चीज गायब नहीं है ना, अल्लाह से तो कोई चीज छुपी हुई नहीं। तुम्हारे हमारे दिलों के ख्यालात को भी वो जानता है, इरादों को भी वो जानता है। उससे क्या चीज छुपी है, क्या छुपाओगे अल्लाह से? अल्लाह खूब जानता है। वो खूब जानता है जो परहेजगार हैं, यानी जो परहेजगार हैं, अज़मत वाले हैं, इज्जत वाले हैं, अल्लाह ताला उनको जानता है। और फिर ऐसे नाम रखना अपने साथ, ऐसे ऐसे अलकाबात लगवा देना जिनसे बड़ाई का इजहार होता हो। मसलन कोई शख्स मुफ्ती नहीं है, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, अपने नाम के साथ अपनी बड़ाई बयान करने के लिए कि इससे बड़ा लोग बड़ा समझेंगे, मुफ्ती लिख देता है, मुफ्ती आजम लिख देता है, तहकीक का उसको पता नहीं मुहक्किक आजम लिख देता है, तजदीद का उसको पता नहीं मुजद्दिद लिख देता है, आलिम का उसको पता नहीं कि आलिम कहते किसे मगर आलिम बेबदल लिख देता है। इसी तरह विलायत के पहले दर्जे पर नहीं है लेकिन गौसे जमा, कुतुब जमा, ऐसे ऐसे अलकाबात लगवा लेना अपने साथ, अपने मुरीदों को कह के, अपने चाहने वालों को कह के, बीच में टीमें छोड़कर। इसी तरीके से नात खानों का, इसी तरह नकीब हज़रात का हाल, इसी तरह कुरान के कारी का हाल। तो ये काबिल गौर है, जरा सुने। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नाम रखने से मना फरमाया है। ऐसा नहीं करना जिससे बड़ाई का इजहार हो, पसंदी का इजहार हो, तकब्बुर का इजहार हो। हजरत मोहम्मद बिन अमर बिन अता रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने अपनी बेटी का नाम बद्रा रखा तो मुझसे हजरत सैयदा ज़ैनब बिनते अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नाम को रखने से मना फरमाया। मेरा नाम भी पहले बर्रा था तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपना तज़किया यानी बड़ाई और पारसाई बयान न करो, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आपने समाअत फरमाया, क्योंकि अल्लाह ताला खूब जानता है कि तुम में कौन नेकोकार है। ये आयत तिलावत फरमाई, उसका मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूं। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर हम उसका क्या नाम रखें? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सम्मूहा ज़ैनब, यानी तुम उसका नाम बदल कर ज़ैनब रख दो, तुम उसका नाम बदल कर ज़ैनब। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नाम जिससे बड़ाई का इजहार होता, पाकीज़गी का इजहार हो रहा था, पारसाई का इजहार होता, उससे मना फरमा दिया। सही मुस्लिम शरीफ किताबुल आदाब हदीस आप देख सकते हैं 5609। अब हम आगे चलते हैं। इससे मना फरमा दिया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अब उन दोस्तों के लिए जो इल्म हासिल करते हैं, किसी भी शोबे के अंदर हैं, इल्म हासिल करते हैं और मतमय नजर ये हो कि फलां से मुकाबला करूंगा, फलां से मुकाबला करूंगा, लोगों के सामने बड़ाई बयान करूंगा और फख्र का इजहार करने के लिए अगर उसने इल्म किया हासिल किया है तो ये मना है। जैसे मैं मुफ्ती बन गया हूं जी, बाकायदा शो पीस बनाकर बताया जा रहा है, मैं मुहक्किक बन गया हूं जी, मैं आलिम बन गया हूं जी, मैं तो इतने बड़ा आलिम हूं, इतने डिग्रियां हैं मेरे पास। ये वो चीज है जिससे मना किया गया है और ऐसे लोगों के लिए जहन्नम की वईद है। हजरत काब बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना कि जिसने, मैं अरबी इबारत छोड़ रहा हूं, आप खुद साहिब इल्म जो दोस्त से मैं हवाला दे देता हूं, देख लीजिएगा, कि जिसने इसलिए इल्म हासिल किया,
یعنی علم اس لیے حاصل کیا کہ علماء سے مقابلہ کرے یا کم لوگوں سے الجھے، کم علم لوگوں سے الجھے۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے خاص کر جو سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے ہیں، جن کو علم کا پتہ نہیں، جن کو دین کا پتہ نہیں ہے، مگر علماء پر بکواسات کرتے ہیں، بڑے آ جاتے ہیں، مناظر بن کر سامنے مناظرے کرنے آ جاتے ہیں، چونکہ پتہ تو نہیں ہوتا نا کہ بندہ کون ہے، اب کس حیثیت میں وہ آیا ہے، کسی بھی حیثیت میں ہے، تو یہ ان سب کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک یہ قابل غور ہے، یہ سخت ترین وعید ہے اس کے اندر۔ حوالہ نوٹ کر لیں اس حدیث پاک کا، یہ سنن ترمذی ابواب العلم باب آپ دیکھ سکتے ہیں، فی من یطلب بعلمہ الدنیا، حدیث نمبر آپ دیکھ سکتے ہیں 2654، یعنی 2654 حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لیے علم حاصل کے مقابلہ کرے یا کم علم لوگوں سے الجھے، اور لوگوں کو، اب یہ تو اس کے متعلق ہے جس نے علم حاصل کیا اس لیے، اور جس کے پاس علم ہی نہیں ہے اور وہ الجھنے لگ جائے، وہ ایسی باتیں کرنے لگ جائے، تو پھر اس کی صورتحال کیا بنے گی، اس کے لیے کتنا سخت سزا ہوگی، ذرا غور سے سنیں۔ اور لوگوں کو علم کے ذریعے اپنی طرف مائل کرے، یعنی علم اس لیے سے کیا ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے، یا ایسے ایسے کمنٹ کروں کہ لوگ میری طرف مائل ہو جائیں، واہ واہ کریں میری۔ ربی کریم کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، ہمارے پیارے نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے شخص کو جہنم میں اللہ تعالیٰ داخل فرمائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم میں داخل فرمائے گا۔ یہ سنن ترمذی کا حوالہ میں نے آپ کو دے دیا، ابواب العلم کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ کسی مسلمان پر بڑائی کا اظہار کرنا، جیسا کہ آج کل ایک معمول بن گیا ہے، کوئی پولیس میں ہے، کوئی فوج میں ہے، کوئی عدالتوں میں ہے، کوئی سیاست میں ہے، کوئی دینی اداروں میں ہے، کوئی مسجد کے مسند ممبر پر بیٹھا ہوا ہے، کوئی پیری مریدی کی مسند پر بیٹھا ہوا ہے، تو سب اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ ان کے لیے خاص کر یہ میں عرض کرنا چاہوں گا، خدا را غور کیجیے اس کے اوپر۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، نبی اکرم رحمت کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کے سامنے عاجزی اختیار کی، اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا فرمائے گا، اور جس نے مسلمان بھائی پر بڑائی کی، بڑائی کا اظہار کیا کہ میں بڑا ہوں، اور آپ آج دیکھتے ہیں نا کہ کس طریقے سے روڈوں کے اوپر بزرگوں کو پولیس والے مار رہے ہوتے ہیں، حالانکہ سفید داڑیاں بزرگوں کی ہوتی ہیں، اور نوجوان پولیس والا ہوتا ہے اس کو مار رہا ہے، ٹھڈے مار رہا ہے، عورتوں کو مار رہے ہیں، یعنی یہ سمجھتے کہ ہم بڑے ہو گئے، وردی پہن لی، بڑے ہو گئے، اور اپنے بڑائی کا اظہار کرنے لگے، تمہاری ایسی کی تیسی، یہ ہے وہ ہے، تو یہ اس کے اندر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جو بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل و رسوا کر دے گا۔ اب یہ حدیث پاک جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جناب والا، المعجم الاوسط بقیت من اسمہ محمد، حدیث جو ہے 7711 آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ آپ نے سماعت کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ اس مقصد کے لیے حدیث یعنی کہ علم حاصل کیا یا حدیث پڑھی کہ میں لوگوں کے اوپر اپنی بڑائی بیان کروں گا اور لوگوں سے خود کو بڑا سمجھوں گا۔ اب آگے چلیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد آپ نے سماعت فرمایا، تو حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ کیا فرماتے ہیں وہ میں آگے عرض کرتا ہوں یہاں پر، کہ علم کے متعلق آپ نے سماعت فرما لیا، اب مال و دولت کی کثرت اور اس کی وجہ سے بڑائی کرتا ہے، فخر کرتا ہے، تو ایسے شخص کے نفاق میں اضافہ ہوگا، یعنی دل کے اندر نفاق بڑھتا چلا جاتا ہے، منافقت بڑھتی چلی جاتی ہے، کدورت بڑھتی چلی جاتی ہے، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ یہ روایت بھی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حب جہ، بڑائی و فخر، یعنی کہ کوئی شخص بڑائی چاہتا ہے، فخر چاہتا ہے، حب الجہ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والمال، اور مال کی بے جا محبت نفاق کو دل میں اس طرح پیدا کرتی جیسے پانی سبزہ اگاتا ہے۔ اب اس پر آگے سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کا جو میں نے پیش کی، اس کا حوالہ آپ نوٹ کر رہے ہیں، الزواجر عن اقتراف الکبائر، کتاب النکاح الکبیرہ، رقم جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 253، یعنی کہ یہ روایت جو لکھی ہے اس کا نمبر میں نے آپ کے سامنے پیش کر، جلد نمبر 5 ہے۔ اس موضوع کے متعلق سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ وہ کیا فرماتے ہیں،
وہ فرماتے ہیں کہ جان لو جس پر حب جاہ، بڑائی و فخر کی ہوس غالب آ جائے، وہ لوگوں کی رعایت، خوشامد و چاپلوسی اور غیر ضروری دیکھ بھال میں لگا رہتا ہے، ان کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے. یعنی حب جاہ آ گئی نا اس کے اندر، بڑائی کے لیے، پیسے کے لیے، فخر کے لیے، یہ ہوس جس کے اندر پیدا ہو جائے تو وہ چاپلوسی کرتا ہے، وہ خوشامد کرتا ہے، غیر ضروری لوگوں کی دیکھ بھال کرتا ہے. آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے کیسے مولوی ہوتے ہیں جو ایک ظالم کے سامنے کر کے سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں، اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، اور کیسے کیسے لوگ ہوتے ہیں جو سنت رسول کو پامال کرنے والے کو سب سے پتہ نہیں کیا کیا بزرگ پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں، صرف بھی چند پیسے مل جائیں. چودھری صاحب تہاڈی نظر، میاں صاحب تہاڈی نظر، یہ شیخ تہاڈی نظر، یہ جملہ تہاڈی نظر، یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ چاپلوس ہیں. یہ وہ چاپلوس لوگ ہیں جنہوں نے معاشرے کو تباہ کر دیا ہے. اور یہ ان کی سزا کیا ہے؟ فرمایا اس چیز میں یہ لگے رہتے ہیں، ان کے ساتھ محبت سے، ان کے ساتھ یعنی کہ محبت سے پیش آتے ہیں اور ان کے لیے ریاکاری کرتے ہیں. ایسے لوگ ریاکاری کرتے ہیں، اپنے قول و فعل میں اس بات کے خیال رکھتے ہیں کہ جو لوگ ان کے نزدیک ان کی قدر و منزلت بڑھائیں، یعنی واہ واہ کریں، داد دیں، نوٹ دیں، یہ سارا کچھ چلتا ہے نا. تو فرماتے ہیں کہ یہی بات منافقت کا بیج ہے اور فساد کی جڑ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو مزید تفصیل، اس باب کو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے ضرور پڑھیں جو اس پر انہوں نے گفتگو فرمائی ہے. احیاء علوم الدین، کتاب ذم الجاہ والریاء، بیان علاج حب الجاہ، جلد نمبر 3 ہے، صفحہ نمبر 304 ہے. اس کو آپ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا. اور اسی طریقے سے بڑی بڑی دکانیں، شاپنگ مالز، کاروباری، یہ سارے لوگ جو ہے نا، یہ وہاں جا کر رزق حلال کے لیے اگر کوئی کرتا ہے تو یہ تو باعث اجر و ثواب ہے. کوئی بھی محنت آپ کرتے ہیں رزق حلال کمانے کے لیے، بچوں کو کھلانے کے لیے، تو یہ باعث اجر و ثواب ہے. اگر ایسی جگہوں پر جا کر بنا کر اس وجہ سے ٹھاٹ باٹ سے بیٹھنا، چلنا، خطاب کے لیے جانا، بڑے بڑے مال بنانا، بڑی بڑی گاڑیاں لینا، اس وجہ سے کیا ہے اپنی بڑائی کا اظہار کیا جائے تو شیطان کی راہ پہ چلنے کے یہ مترادف ہے. حضرت کعب بن اجرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے گزرا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اس کا عزم اور گرم جوشی دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش اس کا یہ حال راہ خدا میں ہوتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر یہ شخص اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے، جو میں نے خلاصہ عرض کیا شروع میں، یہ شخص اگر اپنے بچوں کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تو یہ راہ خدا میں ہے. اور اگر یہ شخص اپنے بوڑھے والدین کے لیے رزق کی تلاش میں نکلا ہے تب بھی اللہ عز و جل کی راہ میں ہے. اور اگر یہ دکھاوے اور بڑائی کے اظہار کے لیے نکلا ہے تو پھر یہ شیطان کی راہ پر ہے. یہ حدیث آپ دیکھ سکتے ہیں المعجم الکبیر طبرانی، الحکم بن طیبہ ان عبد الرحمن. آپ رقم جو دیکھ سکتے ہیں رقم الحدیث وہ ہے جی 282، جلد نمبر 19 ہے، صفحہ 129 ہے. ابھی یہ آپ نے سماعت فرمایا، ہم کس اسٹیج پر کھڑے ہوئے، ہم کیا کچھ کرتے رہتے ہیں. تو تکبر کا اظہار، بڑائی کا اظہار، خود کو بڑا سمجھنا. میں نے عرض کیا تھا تکبر کا میں الگ سے سلسلہ شروع کروں گا، اس پر گفتگو کروں گا. اس کے متعلق سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن ابو داؤد کتاب اللباس باب ما جاء فی الکبر، رقم الحدیث جو ہے وہ 4090 ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑائی میری چادر ہے، الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے، والعظمت ازاری. رب کریم ارشاد فرما رہے ہیں بڑائی میری چادر ہے اور عظمت میرا ازار ہے، تہبند ہے. جس نے، حوالہ میں نے آپ کو دیا ہے، جس نے ان میں سے ایک بھی مجھ سے چھیننا چاہا میں اسے جہنم کی چاہا یا چاہتے رہے یا خواہش کرتے ہیں تو فرماتے ہیں میں اسے جہنم کی آگ میں پھینک دوں گا. یہ خود کو بڑا سمجھنے والوں کے لیے شدید ترین وعید ہے. تکبر کرنا، رعونت کرنا، ڈنڈا ہاتھ میں آ گیا ہے، عہدہ ہاتھ میں آ گیا ہے، اقتدار ہاتھ میں آ گیا ہے، مسجد کا ممبر ہاتھ میں آ گیا ہے عالم ہے تو، یا مسند کسی کے اوپر بیٹھ گیا، پیر بن گیا ہے. جو تکبر کرتا ہے فرمایا یہ میری رضا ہے. جو اس کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے میں اسے رسوا کر دوں گا اور اسے جہنم میں پھینک دوں گا.
یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ اس کے متعلق فرماتے ہیں کہ کبر سے مراد ذاتی بڑائی ہے اور عظمت سے مراد صفاتی بڑائی ہے۔ حدیث پاک میں چادر اور تہبند فرمانا ہمیں سمجھانے کے لیے، یعنی ہم کو سمجھانے کے لیے ہے کہ جیسے ایک چادر ایک تہبند دو آدمی نہیں پہن سکتے، یوں ہی عظمت و کبریائی سوائے میرے یعنی اللہ تعالیٰ کے اور دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ تو یہ میرات المناجی غصہ اور غرور کا بیان زیر حدیث 5110 آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم بیان کر سکتے ہیں۔ میں گفتگو کرتا ہوں تو سلسلہ طویل ہو جائے گا، 4 حصے یہ ہو گئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ یہ حصہ نمبر 5 ہے جی، تو یہ حصہ نمبر 5 ہے، کیونکہ چھوٹے بیٹھے ہوئے ڈاکٹر محمد فواد فیض صاحب، تو وہ ساری یہ ریکارڈنگ کرتا ہوں، اس سے میں نے پوچھ لیا کہ یہ حصہ نمبر 5 ہو گیا۔ اگر اسی موضوع پر مزید میں گفتگو کروں تسلسل کے ساتھ تو یہ کافی طویل گفتگو ویڈیو کا سلسلہ ہو جائے گا۔ یہیں پر ہم اس اختتام کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا کے ساتھ: اے رب ذوالجلال، اے قادر مطلق، اے ہمارے رحمان اللہ، اے ہمارے رحیم اللہ، اے ہمارے مہربان اللہ، اے ہمارے کرم فرمانے والے اللہ، صدقہ اپنے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا مسلمانوں کے اندر سے اس مرض کو نکال دے۔ آج تقریباً اکثریت اس مرض میں مبتلا ہو چکی ہے۔ یقین جانیے میں نے اپنی آنکھوں سے جو کو دیکھا ہوا ہے نا، کبھی زندگی نے وفا کی تو میں اس پر بیان کروں گا۔ میں نے بڑے بڑے جبہ اور دستار میں چھپے ہوئے لوگوں کو، جو جبہ اور دستار پہن کر آتے ہیں، لوگوں کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، پیٹھ پیچھے کچھ اور ہوتے ہیں، ان کے اندر اتنی تکبر، غرور، رعونت، خود پسندی ہے، اپنے آپ کو سب سے بڑا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سب کچھ ہیں۔ اس طرح دنیا دار ہوں یا دینی کام کرنے والے، میں نے بہت سے لوگ، ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا یہ کہ اللہ سب کے دلوں سے یہ جاہ پرستی نکال دے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی جو خواہش ہے ان کی یہ نکال دے، اور اے اللہ ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما، ہم سے جو غلطیاں، کوتاہیاں، خطائیں ہوئی ہیں یا اللہ ہمیں معاف فرما، آمین۔